अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 लाख रुपए के बदले मेरे सौतेले बाप ने मेरा निकाह अपने दोस्त के साथ कर दिया, जिसे सिर्फ औलाद की ख्वाहिश थी और वो औलाद के लिए मुझसे शादी कर रहा था। मजबूरी की हालत में मैं उस 60 साला बुढ़े से शादी करके उसके घर चली गई और अगले ही महीने हामला भी हो गई। फिर मैंने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया और तलाक का वक्त आया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे बूढ़े शौहर ने उसी वक्त मेरे आंसू बह रहे थे। कई बार मैं अपने बाप की मिन्नत समाजत कर चुकी थी कि खुदा के लिए मेरा एक बुढ़े के साथ निकाह मत करो, लेकिन मेरा सौतेला बाप 10 लाख रुपए ले चुका था। मैं सुबह से अपने कमरे में रोए जा रही थी जब उसने एक अरूसी लिबास का डिब्बा मेरे बेड पर रखा। वो कहने लगा, तैयार हो जाओ, शाम को कोई भी ड्रामा किया तो तुम्हें मार मार के तुम्हारी शक्ल बिगाड़ के रख दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मेरे साथ ये जुल्म क्यों कर रहा है। मेरी माँ के साथ उसने कम जुल्म तो नहीं ढाए थे, यहाँ तक कि वो मेरे सौतेले बाप के जुल्म सहकर इस दुनिया से जा चुकी थी और अब उसे मैं मिल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपनी जान बचाऊं। कभी तो दिल चाहा कि भाग जाऊं, लेकिन भाग कर जाती कहाँ। मेरे लिए कोई भी राह फरार नहीं था। शाम को मजबूरन मुझे वो अरूसी लिबास पहनना पड़ा, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई थी। मेरे आंसू बह रहे थे जब मैंने निकाहनामे पर दस्तखत किए। निकाह के बाद मेरा सौतेला बाप मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले गया। मैंने सामने देखने की भी ज़हमत नहीं की थी। मेरा दिल ही ऐसा था कि जैसे मर चुकी हूँ। मेरा हाथ मेरे बाप ने अपने दोस्त के हाथ में दे दिया। वो कहने लगा, बाकी रकम भी पहुंचा देना। मरे मरे कदम से मैं अपने घर से बाहर निकली थी। घर के बाहर एक गाड़ी थी जिसकी पिछली निश्त का दरवाज़ा खोला गया। मैं चुपचाप खामोशी से बैठ गई। वो शख्स गाड़ी की अगली सीट पर बैठा था। वो ड्राइवर से कहने लगा कि गाड़ी चलाओ। ड्राइवर गाड़ी चलाने लगा। आधे घंटे की मुसाफत के बाद गाड़ी एक बंगले के बाहर खड़ी हुई थी। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर दरवाज़ा खुला। गाड़ी अंदर रुपोर्च में खड़ी हुई एक मुलाजमा ने दरवाज़ा खोला और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उतारा। वो बुढ़ा शख्स अमीर था। वो मुझे एक कमरे में बिठाकर चली गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब कमरे का दरवाज़ा खुला, मैंने अपने आंसू साफ किए। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और वो शख्स मेरे सामने आकर बैठ गया। वो कहने लगा, देखो लड़की, मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं। मुझे तुमसे सिर्फ औलाद चाहिए। मुझे वारिस चाहिए। जैसे ही मुझे औलाद होगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। उस वक्त मैंने नज़र उठाकर सामने देखा। कोई शख्स 60 साला बूढ़ा था। जिस उम्र के दोराहे पर वो खड़ा था, पता नहीं मैं भी उसे औलाद दे सकती थी या नहीं। मेरी उम्र बस 18 साल थी। उम्र के इस दोराहे पे लड़कियां बहुत से ख्वाब देखती हैं, लेकिन इस उम्र में मेरे सारे ख्वाब चिकनाचूर हो चुके थे और रात मेरे लिए किसी अज़ियत से कम नहीं थी। सुबह उठकर जब कमरे से बाहर आई तो एक 50 साला औरत मुझे बड़ी नफ़रत और हकारत से देख रही थी। शायद वो उस बूढ़े शख्स की पहली बीवी थी। उस औरत का नाम जुबैदा था। बूढ़ा शख्स मेरा तारुफ करवाने लगा। वो कहने लगा, ये राबिया है, ये हमें औलाद पैदा करके देगी। जैसे ही बच्चा होगा मैं इसे छोड़ दूंगा। जुबैदा ने नफ़रत से मुझे देखा। वो कहने लगी, इतनी कम उम्र लड़की क्यों लेकर आए हो? मैं जानती हूँ कि कल को जब ये तुम्हारा बच्चा पैदा करेगी तो तुम इसे नहीं छोड़ोगे। वो जुबैदा के पास जाकर बैठ गया। मेरे इस बूढ़े शोहर का नाम इम्तियाज़ था। वो कहने लगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने ज़िंदगी के 30 साल तुम्हारे साथ गुजारे हैं। बड़ी ईमानदारी से मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता निभाया है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? मुझे औलाद चाहिए थी। मेरे पास इतनी सारी जायदाद है।
مجھے اس کا وارث چاہیے۔ زبیدہ کہنے لگی، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ لڑکی بچہ پیدا کرنے کے بعد واپس چلی جائے گی؟ یہ کم عمر ہے، خوبصورت ہے اور ایسی لڑکیاں مرد کے دل میں جلدی جگہ بنا لیتی ہیں۔ امتیاز زبیدہ کو یقین دلاتا رہا کہ وہ مجھے طلاق دے دے گا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ طلاق کے بعد میں کہاں جاؤں گی۔ میرے باپ نے تو 10 لاکھ روپے کی رقم لے کر ہمیشہ کے لیے مجھے گھر سے نکال پھینکا تھا اور یہ شخص بھی اپنی غرض کی خاطر مجھے لایا تھا۔ پہلی بیوی مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اگر مجھے اولاد ہو جاتی تو یہ دونوں میاں بیوی تو مجھے گھر سے باہر نکال دیتے۔ میرے ہاتھ میں طلاق نامہ دے کر پھر میں کہاں جاتی؟ مجھے کہاں تحفظ ملتا؟ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ گھر میں ملازمین کام کے لیے موجود تھے۔ میرا شوہر رات کو جب کمرے میں آتا تھا، کچھ دیر بعد ہی زبیدہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی۔ وہ دروازہ کھولتا تو وہ ایک دودھ کا گلاس اسے پکڑا دیتی۔ وہ کہتی، اسے پی لو، پھر بہت جلد اولاد ہو جائے گی۔ وہ گلاس پکڑتا، کمرے کا دروازہ بند کرتا تھا اور پورا گلاس دودھ کا پینے کے بعد وہ میرے پاس آتا تھا۔ ملازمین سے مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کی بیوی بانجھ ہے، بچہ پیدا کر کے نہیں دے سکتی۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے بھی اولاد نہ ہو، کیونکہ جب تک مجھے اولاد نہیں ہوگی مجھے یہ ٹھکانہ تو ملے گا۔ میں در در کی ٹھوکریں کہاں کھاؤں گی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا ذہن اسی ایک بات پر الجھا رہتا تھا۔ بے شک مجھے اپنے شوہر سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن کم از کم میں یہاں محفوظ تھی، مجھے تحفظ مل رہا تھا۔ ایک مہینے بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میری رنگت پیلی سی پڑنے لگی تھی اور میری حالت دیکھ کر دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے تھے۔ زبیدہ ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ جب یہ پتہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی تو ان دونوں میاں بیوی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ عورت میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ وہ شخص میرے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ زبیدہ اسے میرے کمرے میں نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب تم اس لڑکی کے قریب بھی نہیں جاؤ گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے دل میں جو خوف پل رہا تھا وہ کیوں بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس حد تک لاچار ہو جاؤں گی کہ میری اپنی کوئی مرضی نہ ہوگی، میرے وجود پر اختیار نہ ہوگا۔ وہ دونوں میاں بیوی خوش تھے کہ انہیں وارث ملنے والا تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ایسے جال میں پھنس چکی ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ میرے اندر ایک عجیب بے چینی تھی، ہر گزرتا لمحہ میرے دل کی دھڑکن تیز کر رہا تھا۔ زبیدہ کا رویہ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پہلے تو مجھ سے نفرت کرتی تھی، مگر اب میرے لیے فکر مند دکھائی دیتی تھی۔ وہ مجھے وقت پر کھانے کے لیے کہتی، میری صحت کا خیال رکھتی اور ہر رات میرے لیے دودھ یا دوا لے کر آتی، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک خوف سا پیدا ہونے لگا تھا کہ یہ سب بنا کسی غرض کے نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک دن ملازمہ سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ زبیدہ بیگم اچانک مجھ سے اتنی نرمی سے کیوں پیش آنے لگی ہیں؟ تو ملازمہ نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، بی بی جی کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں نے کئی بار زبیدہ بیگم کو آپ کے کمرے کے باہر کھڑے دیکھا ہے، جیسے کچھ کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں، اور وہ آپ کو دودھ دیتی ہیں، آپ واقعی پی لیتی ہیں؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیوں، تمہیں کیا لگتا ہے؟ ملازمہ نے ایک پل کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی، مگر پھر بولی، بی بی جی میں نے کچھ عرصہ پہلے ان کے بارے میں ایک بات سنی تھی۔ وہ پہلے بھی کسی اور کو، یعنی اس کے الفاظ گڈ ہو گئے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر ہمت نہ ہو۔ مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین کھسک رہی ہو۔ اس رات میں نے جاگنے کا فیصلہ کیا۔ میں بستر پر لیٹی، مگر میری آنکھیں بند ہوتے ہوئے بھی حواس بیدار تھے۔ پھر رات کے کسی پہر جیسے ہی دروازے کے نیچے سے روشنی کی ہلکی لکیر اندر آئی، میرا دل خوف کے مارے کانپ اٹھا۔ کسی نے دیکھنے کی کوشش کی کہ میں جاگ رہی ہوں یا سو چکی ہوں۔ میں نے سانس روک لی اور ساکت ہو گئی۔
روشنی غائب ہو گئی اور پھر مجھے قدموں کی ہلکی چاپ سنائی دی جو آہستہ آہستہ دور جا رہی تھی۔ میرا خوف مزید گہرا ہو گیا۔ اگلے دن زبیدہ حسب معمول میرے کمرے میں آئی اور میرے لیے دوا لے کر آئی۔ وہ کہنے لگی، یہ کھا لو، تمہاری طبیعت بہتر رہے گی۔ اس نے کہا۔ میں نے خاموشی سے دوا پکڑی مگر اسے نہیں کھایا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بغور میرے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا اور تاثر دیا کہ میں نے دوا کھا لی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ مسکرا کر باہر چلی گئی۔ مگر اس رات جیسے ہی میں سوئی، اچانک میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ میں تڑپنے لگی، میرے آنسو بہنے لگے، میرے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ پھیلنے لگی، جیسے کوئی زہر میرے اندر سرایت کر گیا ہو۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز میرے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ مجھے لگا جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے، جیسے میرے بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میں بستر پر پڑی رہ گئی اور میرا جسم ساکت ہونے لگا۔ میری آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی اور پھر میں نے آخری بار دروازے کی طرف دیکھا جہاں زبیدہ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میرا پورا جسم درد سے چور تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب تھیں، میرے پیٹ پر ہاتھ تھا اور جیسے ہی میں نے اپنے وجود کو محسوس کیا، میرا دل بیٹھ گیا۔ میرا بچہ، میں نے دھیمی کمزور آواز میں کہا۔ ایک نرس اندر آئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، آپ ہوش میں آ گئی ہیں، شکر ہے ہم نے بروقت آپ کو بچا لیا، آپ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میرا بچہ، میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ نرس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، پھر وہ دھیرے سے بولی، بچہ محفوظ ہے مگر کیا؟ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نرس کے الفاظ سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بمشکل سر اٹھایا مگر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا، جیسے روشنی مدھم ہو رہی ہو۔ میرا جسم ابھی بھی بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سرگوشی جیسی آواز میں پوچھا، مگر کیا؟ نرس نے ہلکا سا سانس لیا اور بولی، ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹر آپ سے بعد میں بات کریں گے۔ میں نے نرس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا محسوس کیا، جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میرے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے، کچھ تو غلط ہو رہا تھا مگر کیا؟ میں نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی مگر میری آواز نے ساتھ نہ دیا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو کمرے میں امتیاز موجود تھا۔ اس کا چہرہ فکر مندی میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میں نے بمشکل ہونٹ ہلائے۔ امتیاز، میرا بچہ، وہ ٹھیک ہے نا؟ اس نے جلدی سے میرا ہاتھ تھاما اور تسلی دی۔ ہاں رابعہ، ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہے، تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر تمہیں کیا ہوا تھا؟ تم اچانک بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خلوص تھا مگر کہیں نہ کہیں مجھے اس کے انداز میں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ میں نے سرگوشی کی، امتیاز، مجھے لگتا ہے میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔ میں نے رات کو کچھ محسوس کیا تھا، جیسے کوئی میرے کمرے میں آیا ہو، جیسے کسی نے مجھے جانچنے کی کوشش کی ہو۔ امتیاز نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرایا۔ رابعہ، تم شاید زیادہ سوچ رہی ہو، زبیدہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ اگر تمہارا خیال رکھ رہی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ میں نے بے چینی سے اپنا سر جھٹکا۔ نہیں امتیاز، کچھ تو ہے جو صحیح نہیں ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا تھا، وہ میرے کمرے کے باہر کھڑی تھی، میرے دروازے کے نیچے سے روشنی آئی تھی اور پھر جیسے ہی میں نے حرکت نہیں کی وہ چلی گئی۔ اور مجھے وہ دوا بھی ٹھیک نہیں لگتی ہے جو وہ مجھے دیتی ہیں کہ کسی حکیم سے لائی ہے، اسے کھانے سے اولاد صحت مند ہوگی۔ امتیاز نے گہرا سانس لیا اور میری پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے رابعہ، تم بے وجہ وہم کر رہی ہو۔ زبیدہ کو بچے سے بہت محبت ہے، وہ ایسا کچھ کیوں کرے گی؟
میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا مگر میرے دل میں کوئی چیز کھٹک رہی تھی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ میں جو محسوس کر رہی ہوں وہی سچ ہے۔ مگر امتیاز میری بات سنو، میں نے التجا کی مگر اس نے میرا ہاتھ دبایا۔ رابعہ تمہیں سکون کی ضرورت ہے، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی اور پریشانی ہو۔ میں نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لی مگر میرے دل میں وسوسے مزید گہرے ہونے لگے۔ کیا واقعی میں غلط سوچ رہی تھی یا میرے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا تھا جو ابھی تک مجھ سے چھپایا جا رہا تھا؟ لیکن میں نے محسوس کیا دن بدن میرا جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا، میری ٹانگیں کانپتی تھیں، چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی تھی، میری بھوک ختم ہوتی جا رہی تھی اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے جسم سے آہستہ آہستہ جان نکل رہی ہو۔ زبیدہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی تھی، میرے کھانے پینے کا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ خاص طور پر وہ دن میں 2 بار مجھے زبردستی دودھ پینے پر مجبور کرتی اور اگر میں انکار کرتی تو اس کا چہرہ سخت ہو جاتا، اس کی نظریں مجھے گھورنے لگتیں۔ رابعہ دودھ کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا بچہ کمزور ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے نا امتیاز اس بچے کے لیے کتنے سالوں سے ترس رہا ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور سر جھکا لیا مگر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، مجھے لگتا تھا جیسے دودھ میں کچھ ملایا جا رہا ہو۔ میرے ہاتھ کپ کپاتے جب میں دودھ کا گلاس تھامتی اور زبیدہ کی نظریں مجھ پر جمی ہوتی جیسے وہ دیکھ رہی ہو کہ میں نے واقعی دودھ پیا یا نہیں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے انکار کر دیا، زبیدہ آج میرا دل نہیں چاہا دودھ پینے کا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ساکت ہوئی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری جیسے میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہو، مگر پھر وہ فوراً نارمل ہو گئی۔ رابعہ تمہیں اپنی طبیعت کی پرواہ نہیں مگر امتیاز کو ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا اگر تمہاری طبیعت بگڑ گئی تو وہ کتنا پریشان ہوگا، اور ویسے بھی دودھ ضروری ہے، مجھے زبردستی دودھ پینے کے لیے مجبور نہ کریں۔ میں نے کہا تو اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، مگر میرا فرض تھا تمہیں یاد دلانا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا مگر وہ اتنی شاطر تھی کہ اس کے چہرے سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں مزید دودھ نہیں پیوں گی۔ اس دن کے بعد میری طبیعت کچھ بہتر محسوس ہونے لگی تھی، جیسے میرے جسم پر جو بوجھ سا محسوس ہوتا تھا وہ کم ہو رہا ہو، میرے چہرے پر تھوڑی رونق آنے لگی تھی اور یہ چیز امتیاز نے بھی محسوس کی تھی۔ وہ اب زیادہ وقت میرے ساتھ گزارنے لگا تھا، مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھتا، میری پسند کا کھانا منگواتا اور کبھی کبھی میرے پاس بیٹھ کر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تھا۔ اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں رہی تھی جو پہلے ہوتی تھی اور یہ چیز زبیدہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر کئی بار وہ جلن محسوس کی تھی جو وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ امتیاز کا جھکاؤ میری طرف ہو رہا ہے اور وہ اب صرف بچے کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بھی فکر مند ہونے لگا ہے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں تھی جب امتیاز میرے لیے فروٹ لے کر آیا۔ رابعہ تمہیں زیادہ غذائیت کی ضرورت ہے، تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، وہ کبھی میرے لیے خود کچھ نہیں لایا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ وہ مسکرایا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس سب کے لیے تیار نہیں تھی مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے میں جو خلوص تھا وہ میرے دل کو نرم کرنے لگا تھا، مگر زبیدہ کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک نظر آنے لگی تھی جیسے وہ کوئی خطرناک قدم اٹھانے والی ہو۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ وہ چھپ چھپ کر ہمیں دیکھتی رہتی ہے اور جب امتیاز مجھ سے بات کر کے باہر نکلتا تو اس کا چہرہ سرخ ہو چکا ہوتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ کسی خطرناک سازش کے بارے میں سوچ رہی ہے مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ ایک دن میں نے اس کے کمرے سے آہستہ آہستہ بات کرنے کی آواز سنی۔ میں دبے قدموں دروازے کے قریب گئی اور سننے کی کوشش کی۔ زبیدہ غصے میں بول رہی تھی، امتیاز تم کیوں اس لڑکی کے پیچھے جا رہے ہو؟ تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی بچہ ہوگا تم اسے طلاق دے دو گے، تو پھر اب یہ نرمی کیوں؟ میں نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی سانسیں روکے رکھی۔ امتیاز کی آواز ابھری، زبیدہ وہ میری بیوی ہے اور وہ میرا بچہ پیدا کرنے والی ہے، تم کیوں بار بار طلاق کی بات کرتی ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ رابعہ پرسکون رہے
اور یہ بھی میں نہیں چاہتا کہ وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرے۔ زبیدہ کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ تم اسے چھوڑنے کی بجائے اس کی محبت میں گرفتار ہو رہے ہو امتیاز، تم وہ نہیں کر رہے جس کا تم نے وعدہ مجھ سے کیا تھا۔ میں نے دروازے کے پیچھے کھڑے کھڑے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ زبیدہ میری دشمن بن چکی ہے اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب مزید خاموش نہیں رہوں گی، مجھے کچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ کوئی بڑا قدم اٹھا لے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں وہ دودھ نہیں پیوں گی جو زبیدہ ہر روز مجھے زبردستی دیتی تھی۔ میں نے بہانے سے دودھ کو ضائع کرنا شروع کر دیا، کبھی گملے میں ڈال دیتی، کبھی کھڑکی سے باہر اور کبھی واش بیسن میں بہا دیتی، مگر ہر بار زبیدہ کی نظریں جیسے مجھے ٹٹولتی تھیں۔ وہ جاننے کی کوشش کرتی کہ میں واقعی دودھ پی رہی ہوں یا نہیں۔ ایک روز امتیاز میرے پاس بیٹھا تھا اور مجھے پھل کھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے موقع دے کر آہستہ سے کہا، امتیاز، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ مجھے طلاق نہیں دیں گے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا جیسے میرے سوال پر حیران ہوا ہو۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرا سوتیلا باپ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھے گا، وہ مجھے بوجھ سمجھتا ہے۔ امتیاز نے گہری سانس لی اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ رابعہ، میں تمہیں چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم میری بیوی ہو اور میرے بچے کی ماں، تمہیں کبھی بے آسرا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے دل کو جیسے سکون ملا۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نرمی دیکھی تھی، مگر اچانک مجھے لگا جیسے دروازے کے پیچھے کوئی موجود ہو، کوئی ہماری باتیں سن رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ امتیاز نے بھی شاید محسوس کیا۔ وہ فوراً اٹھا اور دروازہ کھولا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ راہداری سنسان تھی، مگر میرے دل کو یقین تھا کہ زبیدہ نے ہماری باتیں سن لی ہیں۔ میں نے امتیاز کی طرف دیکھا جو الجھن میں تھا، مگر میں جانتی تھی کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ زبیدہ اب کچھ اور کرنے والی تھی اور مجھے اس کے اگلے وار کا انتظار تھا۔ میرا 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا اور میں ہر گزرتے دن کے ساتھ خود کو زیادہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میری طبیعت اب کچھ سنبھلنے لگی تھی کیونکہ میں زبیدہ کا دیا ہوا دودھ نہیں پیتی تھی، جس کے بعد میری کمزوری بھی کم ہونے لگی تھی۔ مگر ایک چیز جو مجھے مسلسل بے چین کر رہی تھی وہ امتیاز کا رویہ تھا۔ وہ بہت چپ چاپ رہنے لگا تھا۔ پہلے وہ میرے قریب بیٹھتا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا، میرا حال احوال پوچھتا تھا، مگر اب وہ زیادہ وقت زبیدہ کے ساتھ گزارتا۔ شاید زبیدہ اسے بار بار یہی یاد دلاتی جیسے ہی میرا بچہ پیدا ہوگا اسے مجھے چھوڑ دینا ہے، مگر امتیاز اس بات پر کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ وہ مجھے کبھی کچھ کہتا تھا، کبھی کچھ، اور کبھی میرے سامنے زیادہ آتا بھی نہیں تھا۔ اس کا یوں خاموش رہنا مجھے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ کیا واقعی وہ مجھے چھوڑنے والا ہے یا پھر زبیدہ کی باتوں کو نظر انداز کر رہا ہے؟ میں اکثر رات کو جاگتی رہتی، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ ایک دن رات کے پچھلے پہر میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو کچن کے قریب گزرتے ہوئے مجھے امتیاز اور زبیدہ کی آوازیں سنائی دیں۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ زبیدہ کہہ رہی تھی، امتیاز، تم زیادہ نرم دل مت بنو۔ جیسے ہی یہ لڑکی بچہ پیدا کرے گی اسے یہاں سے نکال دینا۔ وعدہ مت بھولو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم بس وارث چاہتے ہو، اور اب جب تمہاری خواہش پوری ہونے والی ہے تو تم اس کی طرف کیوں مائل ہو رہے ہو؟ مجھے تمہارے چہرے پر فکر نظر آتی ہے اور تم اس کے بارے میں سوچتے کیوں ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ امتیاز کی آواز آئی، زبیدہ، میں نے تم سے کچھ نہیں کہا تھا، نہ ہی میں نے کچھ فیصلہ کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، مگر ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے کچھ وقت دو، میں سب کچھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا، زبیدہ غصے میں آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اس نے امتیاز کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دوں گی۔ جیسے ہی رابعہ کا بچہ پیدا ہوگا اسے اس گھر سے جانا ہوگا، یہ فیصلہ تمہیں ابھی کرنا ہوگا۔ میں دیوار سے پیچھے ہٹ آئی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ امتیاز کا انداز مجھے کچھ امید دے رہا تھا، مگر زبیدہ کی ضد میرے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ میں کمرے میں واپس آ کر لیٹ گئی، مگر نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی، مجھے اب کیا کرنا ہوگا؟ اگر امتیاز نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میری زندگی کا ہر موڑ آزمائش سے بھرا ہوا تھا اور اب میرے سامنے سب سے بڑی آزمائش کھڑی تھی۔ میں نے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں میرا بچہ پل رہا تھا۔
میں اسے کبھی بھی بے آسرا نہیں ہونے دوں گی۔ میں کسی بھی حال میں اپنی اور اپنے بچے کی حفاظت کروں گی۔ میری تکلیف حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی اور آخرکار میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اس کی پہلی چیخ میرے کانوں میں گونجی تو میں ایک لمحے کے لیے ساری اذیت بھول گئی۔ وہ بہت چھوٹی اور معصوم تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے چھوا تو یوں لگا جیسے میری دنیا مکمل ہو گئی ہو، میرے دل کی دھڑکن جیسے اس کے ساتھ جڑ چکی ہو۔ امتیاز نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ بھی اندر ہی اندر خوش تھا، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر پھر وہ فوراً پلٹ کر چلا گیا۔ میں نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ شاید یہ آنسو خوشی کے تھے یا شاید آنے والے طوفان کی آہٹ میرے دل میں پہلے سے موجود تھی۔ ہسپتال سے گھر آتے ہی زبیدہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے میری طرف غصیلی نظروں سے دیکھا، پھر میری بیٹی کو جھپٹ کر میرے ہاتھوں سے کھینچ لیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر میری کمزوری مجھے بولنے نہیں دے رہی تھی۔ زبیدہ نے امتیاز کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، اب اسے اس گھر سے نکال دو۔ تم نے وعدہ کیا تھا جیسے ہی یہ بچہ پیدا کرے گی اسے طلاق دے دو گے۔ میں نے بے بسی سے امتیاز کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا مگر وہ خاموش رہا۔ زبیدہ مزید غصے میں آ گئی اور میری بیٹی کو ہوا میں اچھالنے لگی جیسے کوئی کھلونا ہو۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر میری آواز نہیں نکلی۔ امتیاز نے فوراً آگے بڑھ کر بچی کو زبیدہ کے ہاتھ سے چھین لیا اور غصے سے بولا، تم پاگل ہو گئی ہو زبیدہ، تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ زبیدہ نے غصے سے چیخ کر کہا، میں جو بھی کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں۔ تمہیں اس لڑکی کو ابھی طلاق دینی ہوگی ورنہ میں اس بچی کو مار ڈالوں گی۔ میں نے کمزوری کے باوجود خود کو گھسیٹ کر اٹھایا اور امتیاز کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ زبیدہ نے میری بیٹی کو زور سے جھٹکا دینا چاہا مگر امتیاز نے ایک زردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور گرج کر بولا، بہت ہو گیا زبیدہ، تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں نے ہمیشہ تمہاری عزت کی، تمہاری ہر بات مانی، مگر آج تم نے میری بیٹی کی جان لینے کی کوشش کی۔ تم ایک پاگل عورت ہو، تم کبھی بھی میری بچی کو نقصان پہنچا سکتی ہو۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ زبیدہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں ناقابل یقین حیرت کے ساتھ امتیاز کو دیکھا۔ وہ زور زور سے رونے لگی اور امتیاز کے قدموں میں گر کر بولی، نہیں امتیاز، ایسا مت کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم یہ سب صرف اس لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو۔ امتیاز نے سرد لہجے میں کہا، نہیں، میں یہ سب اپنی بیٹی کی خاطر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تم کسی بھی دن اس پر ظلم کر سکتی ہو۔ تم نے جو نفرت میرے دل میں پیدا کی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ زبیدہ چلائی، امتیاز، میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ مگر امتیاز نے سختی سے دروازہ کھول دیا اور بولا، چلی جاؤ زبیدہ، میری زندگی سے نکل جاؤ۔ زبیدہ دیوانوں کی طرح رو رہی تھی مگر امتیاز نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ اسے دھکیل کر دروازے سے باہر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ امتیاز میرے پاس آیا اور میری بیٹی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی روشنی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب میں تمہیں اور ہماری بیٹی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور خاموش رہی کیونکہ بعض اوقات الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی اور آج مجھے لگا کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔